बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? यकीनन सेफ़ एंड साउंड होंगे। अपने अपने घरों तक महदूद रहिए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। वीडियो आपके सामने चल रही है, इसे लाइक कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक इसी तरह पहुंचती रहे और मेरा नॉलेज आप तक पहुंचने में कभी भी डिले ना हो। मेरा नॉलेज जब आप तक पहुंचेगा तो आपकी सजेशंस मुझ तक आएंगी, तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, एक शेयरिंग ऑफ नॉलेज होगा। आप अपनी सजेशंस मुझे देंगे और आपके सजेशंस की बेस पर मेरी वीडियोस रोज़ की रोज़ बेहतर होती जाएंगी। आज हमारा एक डिफरेंट टॉपिक है, डेवलप योर ओन स्टाइल। अपना स्टाइल ख़ुद बनाएं। एक नफ्सियात में टर्म हम यूज़ करते हैं, इमिटेशन। सिंपल अल्फाज में कहूँ, उर्दू उसकी तकलीद बनती है, कॉपिंग है, लेकिन उर्दू का एक मुहावरा है, भेड़ चाल। हम जब दूसरों को देखते हैं तो वही वैसा ही करते हैं। जैसे एक साहब ने भेड़ों को आते देखा तो सामने एक दरख्त का तना गिरा दिया। अब जब पहली भेड़ ने वहाँ से गुज़रना था तो वो जंप करके गुज़री। इसी तरह 3-4 भेड़ें जब गुज़र गईं तो उन्होंने वो तना हटा दिया। अब तना नहीं था रास्ते में, लेकिन भेड़ चाल तो मौजूद थी। तो जैसे पहले 3-4 भेड़ों ने वहाँ से उस जगह से जंप करके गुज़री, उसी तरह बाकी आने वाली जो भेड़ें थीं वो भी जंप करके गुज़र गईं। मतलब उन्होंने सोचा नहीं। ये कहते हैं बिना सोचे समझे किसी को कॉपी करना, ये हमारे माशरे का रवाज बन चुका है। अभी कुछ दिनों पहले मेरी जानने वाली है, उनकी कॉल आई मुझे कि मेरा जो बेटा है वो बायो नहीं पढ़ना चाह रहा। मैंने कहा आप जी इसको क्यों बायो पढ़ाना चाह रही हैं? नहीं, वो मसला ये है कि 9th में है और मैं चाहती हूँ कि हर सूरत में उसको मैट्रिक विद बायो साइंसेस करनी चाहिए। और मैंने कहा जी बायो साइंसेस के साथ तो बहुत लिमिटेड हो जाएगा, आप उसको मैथ्स पढ़ाएं, आप उसको फ़िज़िक्स पढ़ाएं, कंप्यूटर्स पढ़ाएं। नहीं नहीं नहीं, वो मेरी फ़लाँ जो रिलेटिव हैं उनकी बेटी मेडिकल में है, फ़लाँ जो का भाभी हैं उनका बेटा मेडिकल में है, तो मैं भी चाहती हूँ कि वो मेडिकल में जाएं। कैसी अजीब बात है ना। वो दौर गुज़र गया जब पेरेंट्स कहते थे कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको ये लाइन चूज़ करनी है, क्योंकि लिमिटेड चीज़ें होती थी। जॉब्स का भी इतना मुश्किल नहीं था। जो पेरेंट्स ने कहा वो पढ़ लिया, वो कर लिया और कामयाब हो गए। 60 साल की ज़िंदगी में हम रिटायर होकर घर आ गए। एक बच्चा बायो साइंसेस नहीं पढ़ना चाहता, आप उसे क्यों पढ़ा रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि उसके 2-4 कज़न्स मेडिकल में। हो सकता है, देखें एक बात याद रखिएगा, अगर तमाम लोग डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएंगे ना तो दुनिया में बाकी काम कौन करेंगे? दुनिया में बाकी काम कौन करेंगे? एक दिन इसी तरह हमारे दरमियान कॉलेज में बैठी बात हो रही थी कि कोई मोची है, कोई बढ़ई है, कोई दर्जी है। अब सारे तो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं है ना। जिसका काम उसी को साझे, जिसका जो मेंटल अप्रोच है वो उसने वो काम करना है। इसी तरह आपके अपने स्टाइल्स हैं लाइफ में। फ़लाँ के घर का सिस्टम ऐसा है, मुझे भी ऐसे रखना है। फ़लाँ के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, मुझे भी अपने बच्चे उस स्कूल में पढ़ाने हैं। फ़लाँ जो हैं वो अपना घर का सिस्टम इस तरह चला रहे हैं, मैंने ऐसे चलाना है। या शुरू से ही बता दिया जाता है कि इवन पेरेंट्स ये चीज़ जो इमिटेशन है वो हमारे अंदर डाल देते हैं। कैसे डाल देते हैं कि हम बग़ैर सोचे समझे पीछे लग जाते हैं। देखो फ़लाँ भाई ने ये किया, तुम्हें ये करना होगा। फ़लाँ चचा की बेटी ने ये किया, तुमने ये करना है। या हम आपके जो हमसाए में बच्चा रहता है वो इस तरह करता है, आपने करना होगा। नहीं यार, देखिए मेरी बात सुने व्यूअर्स, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। मैं हमेशा हर वीडियो में शायद मुझे ये एक मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। ये हमारी जो पर्सनल वेरिएशंस हैं उसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि अल्लाह ताला ने हमारी 5 उंगलियां एक हथेली से उगाई हैं, एक हाथ उनकी बेस है, एक बाजू के साथ वो लगी हैं और पांचों की पांचों बराबर हो सकती थी ना, एक जैसी हो सकती थी, लेकिन उनकी ज़रूरत डिफरेंट थी।
ان کی ضرورت ڈیفرنٹ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پانچوں کی پانچوں انگلیوں کو ڈیفرنٹ شیپ میں رکھا. یہ ایک بہت بڑی ویریشن ہے. اسی طرح میری اور آپ کی ذہنی جو اپروچ ہے یا جو مینٹل اپروچ ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے. میرے فرض کریں 6 بہن بھائی ہیں، تو ہم 6 کے 6 بہن بھائیوں کی مینٹل اپروچ ایک جیسی نہیں ہوگی. ہمارا چلنا پہننا اوڑھنا ایک جیسا نہیں ہوگا. نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ جینز سیم ہیں. ایک گھر میں ہماری گروتھ ہو رہی ہے، ایک والدین ہمیں ڈیولپ کر رہے ہیں، ایک جیسے حالات میں ہم بڑھ رہے ہیں، لیکن ویریشن ہماری اپنی پرسنالٹی میں ہے. ہماری اپنی پرسنالٹی میں ہے، تو ہم وہ بھیڑ چال کیوں چلیں؟ سپوز میں ہوں، نفسیات میرا پسندیدہ سبجیکٹ تھا، میری فیملی میں اس سبجیکٹ کو لے کر کوئی نہیں آیا. میری عادت ہے کہ میں روز ایک نیا کام کرنے کو کھڑی ہو جاتی ہوں، میں روز ایک نیا تجربہ کرتی ہوں، میں ڈیسیژنز لیتی ہوں، ایبرپٹ ڈیسیژنز لیتی ہوں. نقصان ہونا فائدہ ہونا وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، وہ میرے تجربے کو بڑھا رہا ہے. اگر مجھے نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا تو وہ چیز میرے ایکسپیرینسز میں، میری لائف ایکسپیریمنٹس میں ایڈ اپ ہوتی جائے گی. وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. عمر کے ساتھ ساتھ میں ان جو مجھے لائف ایکسپیرینسز ہیں میں ان سے فائدہ بھی اٹھاؤں گی، مجھے نقصان بھی ہوگا. ہمیشہ جب ہم غلطی کرتے ہیں تو اسے سیکھتے بھی ہیں، ہمیشہ جب غلطی کرتے ہیں تو سیکھتے ہیں. لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم دوسرا اگر ایک فیلڈ میں کامیاب ہے تو میں بھی اس فیلڈ میں کامیاب ہو جاؤں. میری ایک کزن اگر میڈیکل میں بہت پرومیننٹ ہیں، بہت کامیاب ہیں ماشاءاللہ، ہو سکتا ہے میرا فیلڈ کبھی بھی میڈیکل نہ رہا ہو سکتا ہے میں کوئی اور سبجیکٹ پڑھتی. جیسے میری والدہ کو بہت شوق تھا کہ میں میتھس پڑھوں. وہ ایون مجھے جب میں گریجویشن میں چلی گئی تو بھی مجھے کہتی تھیں کہ ایک پیپر ایف ایس سی میں تو میتھس کا دے دو، ایک پیپر دے دو. مطلب ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں اس فیلڈ میں آ جاؤں، لیکن میری وہ فیلڈ نہیں تھی، میرا وہ رجحان نہیں تھا، وہ ایپٹیٹیوڈ نہیں تھا. دیکھیں، آپ جب کسی بھی جاتے ہیں تو آپ کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، آپ کے رجحانات کو ماپا جاتا ہے. سائیکالوجسٹ آپ سے ڈفرینٹ کوسچنز کرتے ہیں، آپ میئر ہو جاتے ہیں وہیں پہ کہ آپ کا رجحان اس میں ہے یا نہیں ہے. سپوز آرمی میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کا رجحان ناپا جاتا ہے کہ پیرنٹس، اب یہ تو کوئی بات نہیں نا کہ آپ کے والد اگر آرمی ریٹائرڈ ہیں تو آپ بھی آرمی میں جائیں گے. اگر آپ نے قوم کی خدمت کرنی ہے تو آپ پولیس میں جا کر بھی تو کر سکتے ہیں. آپ نے قوم کی خدمت کرنی ہے، ایک اچھا استاد بن کے بھی تو کر سکتے ہیں نا. تو اگر ہمیں صرف یہ چیز کہا جاتی ہے کہ فلاں شخص کا نے یہ اس شعبے میں کامیاب ہے تو آپ بھی اسی شعبے میں جاؤ تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے، تو یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. بات ہو رہی تھی آپ کے سٹائلز کی. سٹائلز ایک بہت بڑا، بہت ڈفرینٹ سٹائل. صرف پہننا اوڑھنا نہیں ہے، صرف آپ کے موبائل پکڑنے کا سٹائل نہیں ہے، آپ کے پاؤچز پکڑنے کا سٹائل نہیں ہے، آپ کیسے چلتے ہیں، کیسا جوتا پہنا، کیسے کپڑے پہنے، کیسے بال بنائے، کیسے تیار ہوئے، وہ چیز صرف سٹائل میں نہیں آتی. سٹائل میں آپ کی بہت ساری چیزیں اور بہت ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے آپ کی جو سٹائل ہیں. ہم عموماً لائف سٹائل یوز کرتے ہیں ورڈ. جب ہم لائف سٹائل ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کا ڈیپلی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کتنی بڑی چیز کو اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں اور کتنی واسٹ چیز ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ لائف سٹائلز ڈفرینٹ ہیں، نو ڈاؤٹ. ہمارے لائف، اب دیکھیں 2 بہن بھائیوں کا گھر دیکھ لیں، وہاں کا جو رہن سہن ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا. ایک کلچر میں رہتے ہوئے ایون ایک محلے میں رہتے ہوئے، ایک گلی میں رہتے ہوئے، ایک گھر کے اندر 2 پورشن ہوں گے، ان کے لائف سٹائلز ڈیفرنٹ ہوں گے. بالکل یہ بات درست ہے. آپ خدا را کبھی امیٹیٹ مت کیجیے. ہاں، امیٹیشن از اے ڈفرینٹ. اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی اب جیسے ہم نماز کی بات کر لیتے ہیں، صرف اس لیے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ میری والدہ پڑھتی ہیں. میں ڈیلی قرآن پاک پڑھتی ہوں کیونکہ میری والدہ پڑھتی ہیں. جس دن اس نماز کی روح یا سول مجھے سمجھ آ جائے گی نا، تو میں خود اٹھ کے بغیر الارم کے، مجھے بغیر کہے میں اٹھ کے وضو کر کے جائے نماز پہ کھڑی ہو جاؤں گی. وہ میری پرسنالٹی کا پارٹ بن جائے گا. لیکن اگر میں دیکھوں گی کہ اذان ہو گئی، 5 بج گئے، عصر کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی، مغرب کا ٹائم ہو گیا، عشاء کا ٹائم ہو گیا، فجر کے لیے میرا الارم اٹھا، اسی طرح ظہر کا ٹائم ہو گیا،
دیٹ از کالڈ امیٹیشن. مے بی میں اس طرح اس نماز کو ادا بھی نہ کر پاؤں. میری بات کو پلیز پازیٹیولی لیجئے کہ اگر ایک لائف سٹائل کو آپ اپنا رہے ہیں تو پھر اس کی روح کے ساتھ اپنائیں. لیکن ایک چیز اور بھی ہے. اب ہو سکتا ہے آپ کا پیشن آپ کو ٹیچنگ میں لے جائے, آپ کا پیشن آپ کو سائیکالوجسٹ بنا دے, آپ کا پیشن آپ کو ڈاکٹر بنا دے. اسی طرح ڈھیروں ہمارے ہاں شعبہ جات موجود ہیں. آپ کا پیشن آپ کو آرٹسٹ بنا دے. آپ کے اندر شروع سے ایک چیز موجود ہے. نمبر ایک چیز, لفظ میں نے پیشن یوز کیا ہے. جہاں پہ پیشن آ جائے نا, پھر وہاں پہ آپ کو خود نہیں کرنا پڑتا. وہ پیشن آپ کو وہ کام کروا دیتا ہے. وہ جو پیک پر لے کر جانا ہے, وہ جو ایج پر لے کر جانا ہے, وہ آسمان کی بلندیوں پر لے کر جانا ہے, وہ پیشن آپ کو لے کر جاتا ہے. نمبر دو چیز, ابھی میں جو بات کرنے جا رہی ہوں وہ پیرنٹس کے لیے ہے. خدا را اپنے بچوں میں امیٹیشن مت پیدا کیجیے. ان کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے اور اس پرسنالٹی کے ساتھ انہیں گرو اپ کیجیے. آپ اپنے سب سے بہترین انالسٹ ہیں اپنی اولاد کے لیے. آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے بچے کا رجحان کس طرف ہے. میں ہوں, مجھے پتہ ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کس شعبے میں کامیاب رہے گا. آئی نو. اب اگر آپ نے اس چیز کو دیکھ لیا, بچہ اس سٹیج میں ہے 7th 8th کلاس میں, آپ اس کے ساتھ ڈسکس کیجئے کہ بیٹا میں یہ انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ آپ کے اندر یہ کوالٹیز موجود ہیں. میرے بیٹے کو سپوز بہت شوق ہے پینٹنگز بنانے کا. وہ گھر کے ہر بندے کی ایک تصویر بنا رہا ہوتا ہے, چاہے وہ لوگلی لنگڑی صحیح, لیکن وہ بنا رہا ہوتا ہے. میں ابھی جسٹ وہ چھوٹی کلاس میں, لیکن مے بی وہ آرٹس میں چلا جائے, فائن آرٹس اس کے لیے بیسٹ ہوگا, تو ٹھیک ہے. جس چیز میں اس کا رجحان ہے, آپ کی ڈگری بیسیکلی آپ کا بزنس ہے نا. ہم ڈگری بیسیکلی ہماری جو بیڈ لک ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈگری اس لیے لیتے ہیں کہ ہم اس کاغذ کے ٹکڑے سے ارن کر سکیں. ہم پرسنالٹی کو گرو کرنے کے لیے وہ کام نہیں کرتے. تو خدا را پیرنٹس, میں پھر یہ بات کرنے جا رہی ہوں کہ آپ اپنے بچے کو بہت اچھا, پلیز جج مت کیجیے, انالیسس بہت اچھا کر سکتے ہیں, اور آپ بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں. ان کوالٹیز کو دیکھیے, کچھ عرصہ اس کو میئر کیجیے, پھر اس کے ساتھ ڈسکس کیجیے. بلیو می, آپ جو ڈیسیژن لیں گے اپنے بچے کے فیوچر کے لیے وہ سب سے بیسٹ ڈیسیژن ہوگا. لیکن اس ڈیسیژن میں ایک شرط ہے کہ آپ اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے کر چلیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ایک تصویر بہت عرصہ پہلے میری ابھی بھی مائنڈ میں پھر رہی ہے, میں اس کے اندر وہ ایڈ نہیں کر پائی, کہ ایک کلاس ہے اور اس کے اندر گدھے, گھوڑے, تمام جانور, مختلف زرافات تک جو ہے وہ ایک ہی کلاس کے اندر بیٹھے ہیں, اور سب کو ٹریننگ دی جا رہی ہے درخت پہ چڑھنے کی. اب آپ دیکھیں, ہاتھی یا زرافہ دو ڈیفرنٹ باڈیز کے جانور ہیں. شیر ہے تو وہ بہت ڈیفرنٹ. اب بلی اور زرافے کی ٹریننگ ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتی نا. لیکن ہمارے ہاں جو ایجوکیشنل سسٹم ہے, اور اس ایجوکیشنل سسٹم کے جو سب سے بڑے فینز وہ ہمارے اپنے پیرنٹس ہیں, کہ وہ ٹھیک جا رہے ہیں کہ ہم نے سب کو ایک ہی چیز میں, ایک ہی لائن میں لے کر چلنا ہے. محمود و ایاز کو ایک ہی صف میں ہم نے کھڑا کرنا ہے, اور پھر ہم دونوں ڈفرینٹ پرسنالٹیز سے سکسیس بھی امید کرتے ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ یہ پکچر بہت, جس کی میں بات کروں, یہ سوشل میڈیا پہ پکچر بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی, اور میں ذاتی طور پر اس حق میں ہوں کہ ہمارے ہاں کلاسز نہیں ہونے چاہیے, ہمارے ہاں لیولز ہونے چاہیے. لیولز کا یہ فائدہ ہے کہ اب ایک بچہ اگر کلاس 3 کا ہے اور وہ اس کا لیول ڈیفرنٹ ہے تو ہم اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں بیڈ لک یہ ہے کہ آئی کیو ٹیسٹ نہیں ہوا کرتے. اگر آئی کیو ٹیسٹ ہوں تو ہو سکتا ہے کہ 2 کلاس کا بچہ 4 لیول کے ساتھ پڑھ رہا ہو, اور 4 والا جو ہے مے بی وہ ڈیزرو نہ کرتا ہو 4 کے لیے. لیکن بہرحال ہر بچے کا رائٹ بنتا ہے مین سٹریم میں رہنا, اسے نارمل لائف اس کا رائٹ بنتا ہے. لیکن نارمل لائف کے لیے اس کو امیٹیٹ کرنا مت سکھائیں. گھوڑے, گدھے ایک لیول میں نہیں آ سکتے. ہمیشہ بھیڑ چال سے بچیے, بلکہ کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں میں اتنا پوٹینشیل پیدا کر دیجئے کہ وہ اپنا لائف سٹائل خود اپنا سکیں. انہیں سب سے جو بڑی چیز ہے, ایک ویڈیو میں اس پہ بناؤں گی, سے ہاؤ ٹو نو, ہم کیسے نو کہہ سکتے ہیں.
ہم ہمیشہ جو یس کہتے ہیں نا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تقلید ہے نا، امیٹیشن ہے، کہ جب ہم جس چیز کو یس کہتے جائیں گے وہ ہم سے خوش ہوگا۔ نو، آپ اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کیجئے، اپنا لائف سٹائل ڈیولپ کیجئے، کسی کو خوش مت کرنے، ظاہر ٹھیک ہے کیجئے، لیکن اپنی پرسنالٹی کو اینڈ کر کے، اپنی پرسنالٹی کو خراب کر کے پلیز امیٹیشن کو مت گرو اپ کیجئے۔ امیٹیشن سب سے زیادہ ہماری پرسنالٹی کو خراب کرے گی۔ کاپینگ ایسے ہی ہے نا، جیسے پیپر میں ہمارا بچہ نقل کر کے پاس ہو جائے گا اور ہم خوش ہو جائیں گے کہ میرے بچہ پاس تو ہو گیا نا، چاہے جیسے بھی ہو گیا، تو یہ وہی نقل ہے۔ میری کزن، میرا بھائی، میری فیملی ممبرز یہ کر رہے ہیں، آئی شوڈ ڈو دیٹ۔ نو، وائی آئی شوڈ ڈو دیٹ؟ مجھے وہ کرنا ہے جو مجھے کرنا چاہیے، جو میں اپنے لیے بہتر سمجھتی ہوں، مجھے وہ کرنا چاہیے۔ ایکسپیریمنٹ تو کرنا چاہیے نا، لائف میں ایکسپیریمنٹس بہت ضروری ہیں۔ ایڈ آتا ہے نا داغ کا، کہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں، مجھے یہ ایڈ بڑا اچھا لگتا ہے، کیوں بچے سیکھتے ہیں۔ آپ جب تک غلطیاں نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی نہیں سیکھ پائیں گے۔ یاد رکھیے ویئرز، اپنا لائف سٹائل آپ کی پرسنالٹی کو شو کرتا ہے۔ آپ کی جو پرسنالٹی ہے، آپ گورے ہیں، چٹے ہیں، کالے ہیں، لمبے ہیں، چوڑے ہیں، موٹے ہیں، جیسے بھی ہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ آپ کا ایک اپنا سٹائل ہے۔ کبھی بھی اپنے سٹائل کو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کو امیٹیٹ کرنے کے لیے چھپائیں مت، کیونکہ جو آپ کا سٹائل ہے وہ آپ کی پرسنالٹی ہے۔ پوری دنیا میں جیسے تھم امپریشن آپ کا کسی سے نہیں ملتا، آپ کا تھم امپریشن کسی سے نہیں ملتا نا، اسی طرح آپ کا اپنا ایک سٹائل ہے۔ اپنے سٹائل کو اسی طرح یونیک رکھیے جیسے آپ کا تھم امپریشن ڈیفرنٹ ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈیفرنٹ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈیفرنٹ بنایا ہے۔ وہ چاہتا تو وہ آپ کو گورا بنا دیتا، وہ چاہتا تو آپ کو ٹال بنا دیتا، وہ چاہتا تو جیسا مرضی بنا دیتا۔ جی ویئرز، وہ جیسا چاہتا آپ کو بنا دیتا۔ جیسا اس نے آپ کو بنایا ہے، آپ معاشرے میں بیکار آدمی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بھی بیکار نہیں بنائی۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسا اس نے آپ کو بنایا ہے، اس نے آپ کو پرفیکٹ بنایا ہے۔ بس یہ یاد رکھیے کہ اپنا لائف سٹائل، اپنی پرسنالٹی کو یونیک رکھیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا آپ۔